बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मुकर्रम। वाफ़ी नेटवर्क की जानिब से खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ियाउद्दीन नईम। हमारे आज के मेहमान हैं जनाब नसीम सहर। नाज़रीन कराम, सलाहियतें तो अल्लाह की जानिब से बहुत से इंसानों को अता होती हैं, लेकिन होता यूँ है कि बेशतर इंसान उन्हें कमा हक़्क़ुहू इस्तेमाल नहीं कर पाते। हमारे आज के मेहमान जनाब नसीम सहर का इख्तिसास ये है कि उन्होंने अल्लाह ताला की अता करदा मुतनव्वे सलाहियतों को बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में इस्तेमाल किया, अपने बेशक़द्र काम का रिकॉर्ड भी रखा और उसे मारिज़ तबात में भी लाए। नाज़रीन मुकर्रम, मल्टी डायमेंशनल का लफ्ज़ हम बहुत से लोगों के लिए बोल जाते हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि आज जनाब नसीम सहर को एक कसीरुल जिहाद शख्सियत करार देते हुए मैं इस इस्तिलाह के साथ पूरा इंसाफ कर रहा हूँ। आप ही फरमाइए नाज़रीन मुकर्रम कि हम्द, नात, गज़ल, नज़्म, हाइको, माहिया, खाका निगारी, मज़मून निगारी, क़िता निगारी, कालम निगारी, मदाहिया शायरी, तर्जुमा कारी और तकरीर, इन सब मैदानों के शहसवार को और क्या कहा जा सकता है। शहसवार, मैंने उन्हें यूँ कहा कि बिला मुबालगा वो इन तमाम चीज़ों में महारत ताम्मा रखते हैं। मेरे ममदूह दुनिया के 44 ममालिक का विज़िट कर चुके हैं। अब तक इनकी 19 किताबें तबाह हो चुकी हैं और ताज़ा तरीन किताब कुल्लियात नसीम सहर के नाम से चंद दिन पहले ही मंज़र आम पर आई है। मुतअद्दिद एवार्ड्स के अलावा नज़रिया पाकिस्तान कौंसल की जानिब से इन्हें लाइफ अचीवमेंट एवॉर्ड पेश किया जा चुका है। 31 बरस सऊदी अरब में रहे और वहाँ 2 बरस तक रोशन मुकालमे के नाम से रेडियो प्रोग्राम भी करते रहे। मेरे इन मोहतरम भाई के फ़न और शख्सियत पर एमफिल की सतह का मकाला भी तहरीर किया जा चुका है। सहमाई साहब के नाम से अदबी रिसाला निकालते रहे हैं। पाकिस्तान हाइको सोसाइटी की सदारत भी पिछले 5 साल से इनके पास है। इन तमाम एजाज़ात के बावजूद जनाब नसीम सहर की बड़ाई ये है कि न अपनी ज़बानी और न ज़बान हाल व अतवार से इन्होंने अपने इल्म व फ़ज़ल को किसी नौइयत के तफ़ाखुर से आलूदा होने दिया और हर छोटे बड़े को अगर कुछ बावर कराया तो बस यही कि मैं नसीम सहर के सिवा कुछ और नहीं। अस्सलाम वालेकुम नसीम सहर साहब। वालेकुम अस्सलाम। वाफ़ी नेटवर्क की जानिब से आपको खुश आमदीद। हम जनाब बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमारे लिए अपना बेशक़द्र वक्त निकाला। आपकी इनायत है और यहाँ आना और बज़ात ख़ुद इस बड़े नेटवर्क पर इंटरव्यू देना भी मेरे लिए एक एज़ाज़ है। तो जनाब हम गुफ्तगू शुरू करते हैं तो थोड़ा सा तो मुझे इल्म है कि आपका एक बचपन से ही एक बैकग्राउंड शायरी का और अदब के हवाले से एक रहा है, तो लेकिन ज़ाहिर है कि आप अगर ख़ुद वाज़े फरमाएंगे कि इब्तदाई ज़िंदगी आपकी तालीम और वो माहौल जो आपको इस जानिब लाया। मैं कोशिश करता हूँ, चूँकि 74 साल की ज़िंदगी के तमाम वाक़यात को और अपने इर्तिकाई मराहिल को बयान करना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यूँ है कि मेरी पैदाइश रावलपिंडी में हुई। जब मैंने 74 का लफ्ज़ कहा तो ज़ाहिर है 1944 के करीब मेरी पैदाइश हुई और होश संभाला तो सबसे जो अहम बात मुझे पता चली बहुत बचपन से ही कि मेरे मामू जो हैं अब्दुल अज़ीज़ फ़ितरत, अच्छा, तो बड़ा नाम है, वो शायर फ़ितरत और शायर पुठवार कहलाते थे। अच्छा। और हमारी गली जो है वो तो खैर हमारे ख़ानदान के नाम से मशहूर थी, लेकिन उनका जो घर था
اس کا نام سدا بہار تھا، سدا سدا بہار، اور اس کی وجہ بہت بعد میں پتہ چلی، ہمیں تو اس وقت سدا بہار کے معنی بھی نہیں آتے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ انڈیوائیڈڈ انڈیا میں جتنے بھی پنڈت تلوک چند محروم، ان کے صاحبزادے اور بڑے بڑے شعراء جب راولپنڈی آتے تھے تو ان کے گھر میں قیام کرتے تھے، اور ان کے گھر میں یوں سمجھیں کہ ادب کا ایک میلہ یا ایک بہار لگی رہتی تھی، چنانچہ سدا بہار اس حوالے سے ہوا۔ اور جب ہم نے ہمیں عموماً اندر جانے سے منع کیا جاتا تھا کہ بھائی اندر شاعر بیٹھے ہیں، کبھی کبھی چائے دینے کے لیے، پانی دینے کے لیے جاتے، ہم دیکھتے بڑے بڑے بزرگ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، درست شعر و شاعری ہو رہی ہے، ہمیں انٹرسٹ ہوا کہ کیا چیز ہے، کیوں لوگ اس طرح بیٹھے ہیں۔ پھر انہی سے ہم نے ماموں جان سے کچھ کتابیں رسالے لیے، پڑھے، تھوڑا سا شوق ہوا۔ پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ میرے اب جو سسر ہیں اور اس وقت میرے رشتے کے ماموں تھے ایوب محسن صاحب، ان سے جب میری بڑی قربت ہوئی اور انہیں بھی فیل ہوا کہ مجھے بڑا ادبی ذوق ہے، انہوں نے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے مجھے اپنی محفلوں میں بلانا شروع کیا، جس میں شوکت واسطی صاحب اور بڑے بڑے نام ہوتے تھے، عبدالحمید ادم تو تھے ہی، قتیل شفائی صاحب آتے تھے ان کے پاس، تو وہاں سے مجھے شوق ہوا۔ پھر میں نے کچھ ٹوٹا پھوٹا لکھنا بھی شروع کر دیا، لیکن مجھے جو کہتے ہیں نا روزی یا فنی ادراک شاعری کا نہیں تھا۔ اب ابتدا میں جو بندہ شاعری کرتا وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں 100% ٹھیک ہے۔ پھر میں بہت بعد میں میٹرک پاس کرنے کے بعد میں نے فاضل پنجابی میں داخلہ لیا، کیونکہ ہمارے وسائل ایسے نہیں تھے کہ میں تعلیم حاصل کروں۔ میں نے ملازمت کی، شام کو ہم نے فاضل پنجابی میں جب پڑھتا تھا تو اس میں 22 ایسے کتب تھیں، دیوان تھے شعراء کے، صوفی شعراء کے، وہ پڑھتے پڑھتے ایک دن جیسے جھٹکا سا لگا، میں نے کہا اچھا اس کو تو یوں پڑھنا چاہیے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ تختی کیسے ہوتی ہے، عروض کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی پوری شاعری جو دیکھی، میں نے کہا خدا حافظ، اس کو نکال دیا، اور پھر میں نے شاعری شروع کی۔ اسی اثناء میں حلقہ ارباب ذوق میں میرے ایک آدھ دوست جو تھے، وہ بھی بشیر سیفی، جو بعد میں ڈاکٹر بشیر سیفی ہوئے، پھر ایک بہت اچھے سینئر آج کے نقاد خاور اعجاز، یہ سب تھے۔ تو ہمارا روزانہ کا یہ تھا کہ ہم روز شام کو ملتے تھے، شعر و شاعری پر گفتگو ہوتی تھی، ایک دوسرے کی غزلوں پر تنقید ہوتی تھی، اور ہفتے میں 3 دن جو ہے، ایک دن حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی، ایک دن حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد جو کہ منشا یاد صاحب چلاتے تھے، اور ایک اور تھی لکھنے والوں کی انجمن، اس کے بھی لنچ ڈاؤن لائبریری، جی ہاں اسی نام سے۔ تو ہم ان تینوں تقریبات میں باقاعدگی سے جاتے تھے، اور شہر سے پیدل آتے تھے صدر۔ خوب۔ اچھا ایج کیا ہوگی آپ کی ان دنوں میں، آپ لوگوں کی، آپ کے گروپ کی؟ یہ پرو میٹرک ہے۔ اچھا پرو میٹرک، جی ہاں، اس وقت جب ہم تینوں چھوٹی موٹی ملازمت بھی کرتے تھے۔ اچھا خاور بھی جی اچھا۔ تو بس ایک گھر بھی ہمارے قریب تھے، چنانچہ وہ ایک ایسا گروپ ہمارا بن گیا۔ پھر شرف الدین شامی اس میں شامل ہو گئے۔ اچھا، بڑا ماشاءاللہ ایک اچھا کام ہوا۔ اس کے ساتھ ہم نے شاخسار پبلشر کے نام سے ایک اشاعتی ادارہ بھی قائم کیا اس زمانے میں، اتنی ینگ ایج میں؟ جی اس میں کیا۔ ہم تھوڑے پیسے جمع کر کے تو انتخاب شائع کرتے تھے، خوب غزلوں کا انتخاب، 12 شعراء کی راولپنڈی کے جو سینئر شاعر تھے، ان میں شجاعت علی رائی، سجاد بابر، بڑے بڑے نام تھے۔ اسی طرح نظموں کا انتخاب شائع کیا۔ بڑی کم ایج میں، بڑی کم ایج میں اتنے بڑے بڑے کام آپ نے۔ پھر جب کچھ آگے آئے تو ہائیکو موومنٹ ایک باقاعدہ پنڈی میں باقاعدہ طریقے سے چلی، تو ہم نے دیکھا کہ ہائیکو لکھنا ہمارے مزاج سے بڑا وہ ہم آہنگ ہے۔ ہم نے ہائیکو لکھنا شروع کیا، پھر ہائیکو کا مجموعہ انتخاب شائع کیا، اور اس میں ہماری بہت زیادہ ہائیکو نگاری میں جمیل ملک صاحب جو تھے، بہت سینئر شاعر ہمارے یہاں، پھر ڈاکٹر وزیر آغا اور غلام جیلانی اصغر، یہ پورا ایک سرگودے کا جی گروپ ہے۔ تو یہ لوگ جب آتے تھے ہماری ان سے بڑی محفلیں ہوتی تھیں۔ تو یہ اتنی ینگ ایج میں، میں حیران ہوں، مجھے وہ اس کا غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ فنا تعلیم درس بے خودی ہوں اس زمانے سے
کہ مجنوں لام الف لکھتا تھا دیوار دبستاں پر. لیکن مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے, مجھے ایک مصرع یاد آ رہا ہے, جی میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا, میرا مزاج لڑکپن سے شاعرانہ تھا. جی نہیں دیکھیے, ایک تو ہوتا ہے شاعری کا مزاج, اس کے علاوہ یہ جو دوسرے کام ہے پبلشنگ مثلاً, یہ اٹ سیلف ایک الگ سے ایک مختلف قسم کا اور بڑی ذمہ داری کا کام ہے. بس تھا, لیکن ہم نے کوشش کی کہ جو کام شروع ہو بہت جائے بڑی بات ہے, جلدی, اللہ کا شکر ہے. مطلب یہ بڑا ریئر یہ پایا جاتا ہے سلسلہ کہ اپنی شاعری کی تو لوگ دیکھ ریکھ کرتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ طباعت کی طرف آنا, لوگوں کا کلام چھاپنا, لوگوں کی کتابیں چھاپنا, یہ تو ایک بڑی خاص بات ہے. اور اس پہ ایک خاص بات یہ تھی کہ کسی قسم کا کاروباری یا تجارتی مفاد نہیں تھا. ہم جو انتخاب شائع کرتے تھے, کبھی کسی سے پیسہ بھی نہیں لیا ہم نے, اپنے ہی جو وسائل تھے ان کے ساتھ چلاتے رہے الحمدللہ. اور وہ آج تک وہ کتابیں موجود ہیں, کوٹ ہو رہی ہیں. وہ بڑی بات ہے جناب, بڑی بات ہے, بہت بڑا کام کیا. تو خاور کی بھی جو کتابیں ہیں ان کو چھاپنے کی عادت پڑی اس زمانے. جی بالکل, اس زبان سے پڑھی. ڈاکٹر بشیر سیفی نے خود 3-4 کتابیں شائع کی, ان کے بیچاروں کی ڈیتھ ہوگی بعد میں, ینگ ایج میں ہی چلے گئے بیچارے. اچھا, تو باقی کام چلتے. تو شاخسار کے تحت جو کتابیں آپ نے چھاپی, کوئی ہیں ان میں ابھی بھی موجود ہیں کہیں؟ ایک اس کا نام ہے, ایک تو دریچے کے نام سے ہے, غزلوں کا مجموعہ ہے, اور ایک ہے قطرہ سمندر قطرہ. یہ جو ہے یہ ہے نظموں کی, اور پھر منتخب ہائیکو ہے. ایک کتاب ہے میرے پاس, میں آپ کو پیش کروں گا ساری. ایک ریکارڈ بھی ہے اور آپ کے پاس رہے گی تو کہیں. بالکل صحیح بات. تو یہ فرمائیے کہ یہ آپ جو پریکٹیکل لائف میں مطلب ملازمت میں کب آئے آپ؟ سر میں نے ملازمت شروع کی, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے مالی حالات بہت خراب تھے. میٹرک کے فوراً بعد کوشش کی کہ میں پڑھوں, لیکن والدین نے کہہ دیا بیٹا ہمارے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے. چنانچہ پہلے چھوٹی چھوٹی نوکریاں کی, ہر نوکری میں 1.5-2 مہینے بعد تلخ تجربہ ہوا, واپس آ گیا. چونکہ ہمارے ایج تو کوئی نہیں تھی, لیکن پھر مجھے گورنمنٹ آف پنجاب میں ایک جگہ جاب ملی. بہت چھوٹی سی جاب تھی, بہت تھوڑی تنخواہ تھی. ساتھ ساتھ چونکہ میں ٹائپ اور شارٹ ہینڈ سیکھ رہا تھا, تو 6-7 مہینے کے بعد مجھے وزارت خزانہ میں, پھر وہاں میں نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان اٹینڈ کیا, ٹاپ کیا, تو فوراً مجھے پروموشن مل گئی ایز اسٹینوگرافر. اسٹینوگرافر کا پھر دوبارہ اگلے سال امتحان ہوا پبلک سروس کمیشن میں, وہ پاس کیا تو مجھے اس کا سلیکشن گریڈ اور ہائیسٹ مل گئی, ٹاپ پرائرٹی مل گئی, سینیورٹی مل گئی. اس کے تقریباً 6-7-8 سال کے بعد نیشنل اسمبلی میں میں انگلش رپورٹر بنا, تو وہاں بھی پبلک سروس کمیشن سے پاس کر کے چلا گیا. 8 سال میں نے وہاں جاب کیا, اور 1980 میں میری سلیکشن ہو گئی سعودی عرب میں ایک عالمی ترقیاتی ادارہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے نام سے. میں وہاں چلا گیا, پھر 31 ایئرس وہاں گزرے. 2011 میں واپس آیا یہاں. سعودی عرب کے بارے میں آپ سے تفصیلات ضرور اب پوچھنا چاہوں گا. مجھے ایک بات فرمائیے کہ یہ جن حالات سے آپ گزرے, کہ یہ جو تنگی, ترشی اور یہ یوں کہیے کہ پڑھنے کے لیے مواقع نہ ہونا, تو آج آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں یہ انہوں نے آپ کی شخصیت کو مضبوط کیا, یا کوئی آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی تزلزل آیا آپ کے ارادوں میں؟ دیکھیے, اگر تذبذب آیا ہوتا تو شاید میں آج جہاں ہوں وہاں نہ ہوتا. یہ جتنی مشکلیں آئیں انہوں نے مجھے اتنا مضبوط بنایا. میں نے اپنا عزم کیا کہ پہلے تو میں نے بی اے بھی پرائیویٹ کیا 1966 میں, تو بڑی مشکلوں میں کیا. اس زمانے میں ٹیوشنیں بھی پڑھا رہا تھا, ساتھ ساتھ بی اے پڑھ رہا تھا, ساتھ جاب کر رہا تھا, ایک وہ پارٹ ٹائم جاب وہ بھی کر رہا تھا. مطلب یہ ہے کہ میں صبح 8 بجے گھر سے نکلتا تھا اور رات کے 9 بجے گھر آتا تھا. لیکن یہ ان چیزوں نے مجھے مسلسل مشقت اور محنت کا عادی اور کام میں جنون کی حد تک ڈوب جانے کا جذبہ دیا اس کو. یہ میرا کوشچن اس لیے بھی تھا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں یا اٹھتی عمر کے جو لوگ ہیں, تو ان کے سامنے یہ آپ کی جو کاوش ہے, کوشش ہے. سر بات یہ ہے, آپ درست فرما رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی محنت سے اور مشقت سے گھبرائیں گے تو آپ نیگیٹو سائڈ پر چلے جائیں گے. جب آپ نیگیٹو سائڈ پر جائیں گے تو آپ کی پوری زندگی اور آپ سے جو منسلک لوگ ہیں ان کی بھی زندگی تباہ ہو جائے گی. اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں کوئی مسئلہ نہیں پڑا, اللہ کا بہت بہت شکر ہے.
والدین کی جتنی خدمت ہو سکتی تھی وہ کی، بھائی بہنوں کی کو سہارا دیا، چونکہ ان کے بھی حالات ایسے ہی تھے۔ الحمدللہ بہت، میں اس لحاظ سے بڑا مطمئن ہوں کہ زندگی کو میں نے بہترین طریقے سے گزارا۔ الحمدللہ۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں نے پرسنلی محسوس کی کہ آپ کے بچے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ پر ناز کرتے ہیں، آپ پر فخر کرتے ہیں، تو یہ جو ایک آپ دور بھی رہے ان سے، سعودی عرب میں بھی رہے، تو فیملی ساتھ رہی آپ کے؟ جی ہاں، آپ کی بات، پہلی بات کا تو جواب یہ ہے کہ وہ جو مجھ سے محبت کر رہے ہیں ان سے میں نے شاید ان سے بھی زیادہ محبت کی، تو وہ ان اے وے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ریپے ہو رہی ہے۔ جہاں تک بچوں کی سعودی عرب میں رہنے کا تعلق ہے، وہ ایک بچے کو چھوڑ کر سب بچے پیدا ہی سعودی عرب میں ہوئے تھے، فیملی ہمیشہ سے میرے ساتھ تھی، وہیں تھی، وہیں سارے ہم نے پوری زندگی جو گزاری، بڑی بھرپور زندگی۔ اور وہاں کی زندگی میں ایک سب سے اہم جو کام تھا کہ جتنے بھی ادبی فنکشن ہوتے تھے فیملیاں ساتھ ہوتی تھی، یہ فیملیاں مستقل وہاں ہمارے ہال میں بیٹھی ہوتی تھی، اس طرح ایک بڑا وسیع اور بڑا اچھا خوبصورت ماحول بنا ہوا تھا، اللہ کا شکر۔ اچھا، وہاں سعودی عرب کے بارے میں یہ فرمائیے، آپ کے وہاں بڑی گہما گہمی والی زندگی آپ نے گزاری ہے جو ہماری معلومات ہیں، تو 31 برس پوری عمر ہوتی ہے، تو وہ اس میں کچھ تھوڑا سا بتائیں گے آپ کے کہ یہ جو سٹارٹ ادبی جو رخ ہے؟ میں جب 1980 میں وہاں گیا تو 3-4 مہینے کے بعد میں نے فیل کیا کہ میں نے کوئی غزل بھی نہیں کہی، جبکہ یہاں تو میں ہر روز 15 دن میں غزل، 10 دن میں، آپ کو پتہ ہی ہے جیسے شاعرانہ ہوتا ہے، وہ ایک کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ماحول تھا، کوئی ادبی فنکشن مجھے معلوم نہیں تھا کہ کوئی تنظیم ہے کہ نہیں ہے۔ پھر ہمارے بینک میں جو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک تھا، اس میں ہمارے ایک دوست تھے، کبھی کبھی مجھ سے ملنے آتے تھے، تو مجھے فیل ہوا کہ انہوں نے کہا جی آج حلقہ ارباب ذوق کا اجلاس ہے، میں چونکا، میں نے کہا کون سا حلقہ ارباب ذوق؟ وہ انڈیا کا حلقہ ارباب ذوق تھا، میں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ چلوں گا، بس وہاں سے میری انٹری ہوئی۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ پاکستانی تنظیمیں بھی ہیں، 2-3 تنظیمیں تھیں، لیکن ان کا کام زیادہ نہیں تھا۔ پھر ہم نے کچھ دوستوں سے مل کر وہاں اردو کے نام سے نا، اردو مرکز کے نام سے تنظیم بنائی، اور اس نے تو پھر پورے ریکارڈ ہی قائم کیے۔ اچھا، یہاں میں آپ کو روک کے میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ آپ کے کلام سے بھی یعنی مستفید ہوں، تو حمد اپنی پہلے، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ جس پائے کی حمد کہتے ہیں، جس پائے کی نعت کہتے ہیں، میں تو معترف ہوں نا آپ کا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو بھی ہے۔ چند شعر میں پیش کرتا ہوں حمد کے، عرض کرتا ہوں کہ ذہن پر اترا اچھوتا استعارہ حمد کا، ذہن پر اترا اچھوتا استعارہ حمد کا، ڈھونڈ لایا ہوں سمندر سے کنارہ حمد کا، ڈھونڈ لایا ہوں سمندر سے کنارہ حمد کا، ایک بھی حرف سخن جب جب سنوارا حمد کا، ایک بھی حرف سخن جب جب سنوارا حمد کا، ہو گیا ہے حسن ہر سو جلوہ آرا حمد کا، ہو گیا ہے حسن ہر سو جلوہ آرا حمد کا۔ اور دیکھیے کہ اذن اس کا مل گیا حمد و ثنا کے واسطے، اذن اس کا مل گیا حمد و ثنا کے واسطے، خاص کر اس نے ہنر مجھ پر اتارا حمد کا، خاص کر اس نے ہنر مجھ پر اتارا حمد کا۔ اور پھر دیکھیے کہ ایک سمندر تھا کہ جس میں راستہ ملتا نہ تھا، بہت خوب، ایک سمندر تھا کہ جس میں راستہ ملتا نہ تھا، یک بے یک پھر مل گیا مجھ کو سہارا حمد کا، کیا کہنے، کیا کہنے، یک بے یک پھر مل گیا مجھ کو سہارا حمد کا، سبحان اللہ۔ اور وسط کون و مقام میں جس طرف بھی دیکھیے، وسط وسط کون و مقام میں جس طرف بھی دیکھیے، ہر علامت حمد کی ہے، ہر اشارہ حمد کا، واہ واہ واہ، ہر علامت حمد کی ہے، ہر اشارہ، یہ پھر عطا کیجئے گا ایک بار، وسط کون و مقام میں جس طرف بھی دیکھیے، ہر علامت حمد کی ہے، ہر اشارہ حمد کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ابتدا اس کی کہاں ہے، انتہا اس کی کہاں، واہ واہ، ابتدا اس کی کہاں ہے، انتہا اس کی کہاں،
تا ابد بہتا رہے گا یوں ہی دھارا حمد کا، واہ واہ، تا ابد بہتا رہے گا یوں ہی دھارا حمد کا، واہ، اور یہ نہ ہو تو ہر طرف ہے تیرگی ہی تیرگی، سبحان اللہ، یہ نہ ہو تو ہر طرف ہے تیرگی تیرگی ہی تیرگی، روشنی ہی روشنی ہے استعارہ حمد کیا کا، کہنے، کیا کہنے، روشنی ہی روشنی ہے استعارہ حمد کا۔ کیا کہنے وہ مقطع دیکھیے اس میں، ارشاد، اس میں حمد کے ساتھ ساتھ نعت کا بھی ذکر آ گیا کہ رکھ دیا اس نے میرے دستے دعا میں بھی نسیم، واہ، رکھ دیا اس نے میرے دستے دعا میں بھی نسیم، ایک ستارہ نعت کا سبحان اور ایک ستارہ حمد واہ کا، واہ واہ واہ، کیا کہنے، رکھ دیا اس نے میرے واہ واہ واہ، دستے دعا میں بھی نسیم، سبحان اللہ، ایک ستارہ نعت کا نعت کا اور ایک ستارہ حمد کا۔ بہت شکریہ جناب نوازش۔ تو اب جب آپ نے فرما ہی دیا ہے کہ ایک ستارہ نعت کا اس نے رکھ دیا ہے، تو نعت بھی پھر ضرور جناب ضرور آپ کی تعمیل ہوگی۔ چھوٹی پیر میں ہے، جی ارشاد، قلم سے ضیاء ہی ضیاء لکھ رہا ہوں، قلم سے ضیاء یہ ایک مسلسل نعت تھی، اچھا اچھا، قلم سے ضیاء ہی ضیاء لکھ رہا ہوں کہ میں مصطفیٰ مصطفیٰ لکھ رہا ہوں واہ واہ، صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ، قلم سے ضیاء ہی ضیاء لکھ رہا ہوں کہ میں مصطفیٰ مصطفیٰ لکھ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، لغت میں ہیں جو لفظ کافی نہیں ہیں، اچھا، لغت میں ہیں جو لفظ کافی نہیں ہیں کہ مدح رسول خدا لکھ رہا ہوں، ہوں، واہ، لغت میں ہیں جو لفظ کافی نہیں ہیں کہ مدح رسول خدا لکھ رہا ہوں، واہ، اور قلم خود بخود مدحتیں لکھ رہا ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، قلم خود بخود مدحتیں لکھ رہا ہے، میں خود محو حیرت ہوں کیا لکھ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، واہ واہ، قلم خود بخود مدحتیں لکھ رہا ہے، کیا کہنے جناب، کیا کہنے، میں خود محو حیرت ہوں کیا لکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، میں کچھ اور لکھوں یہ فرصت کہاں ہے، بہت خوب، میں کچھ اور لکھوں یہ فرصت کہاں ہے کہ بس میں تو صلی اللہ لکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان میں کچھ اور لکھوں یہ فرصت کہاں ہے کہ بس میں تو صلی اللہ لکھ رہا ہوں، اور یہ شعر دیکھیں کہ منور ہوا ہے جو عشق نبی سے، منور ہوا ہے جو عشق نبی سے، تو سینے کو غار ہرا لکھ رہا، کیا کہنے، کیا کہنے، منور ہوا ہے جو عشق نبی سے، تو سینے کو غار ہرا لکھ رہا، ہرا لکھ رہا ہوں، اور حقیقت ہے کچھ اور کیا کہکشاں کی، کیا کہنے، حقیقت ہے کچھ اور کیا کہکشاں کی، نبی کا اسے نقش پا لکھ رہا ہوں، واہ واہ، سبحان اللہ، حقیقت ہے کچھ اور کیا کہکشاں کی، نبی کا اسے نقش پا لکھ رہا ہوں، جو کاغذ پہ لکھا ہے اس میں محمد، جو کاغذ پر لکھا ہے اس میں محمد، تو گویا کہ ارض و سما لکھ رہا ہوں، کیا کہنے، کیا گویا کہ ارض و سما لکھ رہا ہوں۔ دو مسلسل شعر دیکھے گا، فضا روشنی روشنی ہو رہی ہے، واہ، کیا کہنے، فضا روشنی روشنی ہو رہی ہے کہ میں لفظ شمس الدحا لکھ رہا ہوں، واہ 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 واہ، فضا روشنی روشنی ہو رہی ہے کہ میں لفظ شمس الدحا لکھ رہا ہوں، سما چاندنی چاندنی ہو رہا ہے، کیا خوبصورت، سما چاندنی چاندنی ہو رہا ہے کہ میں لفظ بدر الدجا لکھ رہا ہوں، واہ 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 واہ، کہ میں لفظ بدر الدجا لکھ رہا ہوں، واہ 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 محترم، کہ میں لفظ بدر الدجا لکھ رہا ہوں۔ کچھ شعر چھوڑ رہا ہوں، میں فانی ہوں لیکن جو یہ نعت لکھی، میں فانی ہوں لیکن جو یہ نعت لکھی، تو لا ریب حرف بقا لکھ رہا ہوں، میں فانی ہوں لیکن جو یہ نعت لکھی، تو لا ریب حرف بقا لکھ رہا ہوں۔ آخری شعر، نسیم سحر حبس کے موسموں میں، نسیم سحر حبس کے موسموں میں محمد کا حرف دعا لکھ رہا ہوں، نسیم سحر حبس کے موسموں میں محمد کا حرف دعا لکھ رہا ہوں، قلم سے ضیاء ہی ضیاء لکھ رہا ہوں کہ میں مصطفیٰ مصطفیٰ لکھ۔ بہت شکریہ۔ اچھا جناب، یہ نسیم سحر، یہ جو تخلص آپ نے اختیار کیا یا قلمی نام ہم اسے کہیں، تو اس کے بارے میں کچھ فرمائیں گے کہ یہ کیسے
یکایک آپ کے ذہن میں آیا، کسی کی تجویز تھی یا کوئی پروسیس تھا جس کے تحت اختیار کیا؟ کچھ ایسا سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے ہونا تھا، کیونکہ میں نے تخلص کچھ اور رکھا تھا. میں نے اپنا تخلص رکھا تھا شاد. ہاں، تو نسیم شاد کے نام سے کچھ چیزیں چھپی بھی، اور ایک تو ایک صحافی بھی ان کا نام بھی نسیم شاد تھا اس زمانے میں، اور دوسرا ایک خاندانی، اب راز کھولنے والی بات ہے کہ میرے چچا تھے، ان کا نام تھا میجر ارشاد. لیکن میرے جو ماموں تھے فطرت صاحب کے سب سے چھوٹے بھائی، ان میں اور ان میں بڑی شدید ناراضگی تھی. تو انہوں نے جب دیکھا کہ میرا نام شاد کے ساتھ ہے تو مجھے بلا کے وہ ڈانٹا انہوں نے، کہا تمہاری یہ جرت کہ تم اس کے نام سے، تو اس نے کہا فوراً بدلو اس کو. میں واپس آیا، پھر میں نے سوچا کہ نسیم کا لفظ ہے، نسیم کے ساتھ سحر لگانے سے ایک کمبینیشن بڑی اچھی بنتی ہے، اور اس کے مفاہیم تو آپ جانتے ہیں. بس وہ چلا، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں جب سے یہ تخلص اختیار کیا ہے بہت اللہ کا کرم ہے. یقیناً بالکل، اور بڑا پاپولر ہوا یہ، اور بڑا محبوب ہے یہ لوگوں میں یہ نام بھی. اچھا، آپ فرما رہے تھے حلقہ ارباب ذوق جو سعودی عرب میں تھا یا جدہ میں تھا، وہ اس کی اطلاع آپ کو ملی؟ تو اس دن پھر میں نے اپنے ان دوست سے جو اس کے وہ شاعر تھے، بڑے اعتماد صدیقی نام تھا ان کا، انڈیا سے، اب ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں نے کہا بھائی مجھے تو ادب سے بڑی دلچسپی ہے. کہنے لگے آج شام کو ان کی نشست ہے، اب چلیں. میں چلا گیا وہاں، انہوں نے تعارف میرا کیا، سنا ہوا ہوگا شاید نام کہیں. تو انہوں نے کہا جناب آپ بھی غزل سنائیں. وہاں یہ تنقیدی نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ شعری نشست ہوتی تھی. 8-10 شعراء تھے، زیادہ تر انڈیا کے تھے، کچھ پاکستان کے تھے. پھر ان سب سے کنٹیکٹ ہوا، پھر پتہ چلا کہ یہاں ایمبیسی میں بھی مشاعرہ ہوتا ہے، انڈین ایمبیسی میں بھی اور پاکستان ایمبیسی میں بھی. اس زمانے میں بڑے اچھے حالات تھے، تو وہاں بھی گئے. پھر ایک وقت آیا کہ ہم نے سوچا کہ بھائی ہمیں اپنی کوئی تنظیم بنانے چاہیے. اردو مرکز کے نام سے ہم نے ایک تنظیم بنائی، اور اس کا ماشاءاللہ اتنی اس کی ترقی ہوئی کہ ابھی تک ہر سال اس کا ایک مشاعرہ ہوتا ہے جس میں پاکستان سے شعراء بلائے جاتے ہیں. جی ہاں، تو یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی. ایک اور ہم نے تنظیم بنائی نعت کے حوالے سے، اس کا نام رکھا دائرہ نعت، اور اس میں نعتیہ، صرف نعتیہ مشاعرے ہوتے تھے. اب میں اس کا صدر تھا، پھر بعد میں جنرل سیکرٹری ہوا. 3-4 سال کے بعد ایک اور دوست آ گئے. پھر میں 2011 میں یہاں آیا تو ایک اور دوست تھے، وہ اس کے صدر ہوئے. اب وہ کراچی میں، لیکن دائرہ نعت وہاں چل رہا ہے الحمدللہ. وہ ہر مہینے ان کا نعتیہ مشاعرہ ہوتا ہے، بلکہ اپنے جو قمر وارثی صاحب ہیں ان کا ہر سال جو ہوتا ہے ردیفی مشاعرہ جدہ میں جو ہوتا ہے وہ دائرہ نعت اشتراک سے ہوتا ہے. بالکل اللہ کا شکر ہے، بڑا کام ہے اس حوالے. اور میں کہوں کہ دائرہ نعت کے اس کی تشکیل کے بعد میری نعت کی طرف رغبت بہت زیادہ ہوئی. یہ میں سچ کہتا ہوں کہ بہت زیادہ ان سے اللہ کا کرم ہوا. 2 نعتیہ مجموعے آ چکے اسی حوالے سے. بالکل.